Welcome back to Agenda 360. आज असिस्टेंट पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से हम बात कर रहे हैं। फौजिया वहाब साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम कोशिश कर रहे थे कि जो प्रेसिडेंट हैं उनकी सियासी सोच को समझ सकें, क्योंकि वो बहुत सारे इशारे और हमें जो है सिखाएगी और बताएगी कि आगे की पाकिस्तान की सियासत, स्पेशली सेनेट के इलेक्शंस तक की सियासत जो है वो मंजरनामा किस तरह अनफोल्ड होगा। तो अगेन अगर हम प्रेसिडेंट के दिमाग के अंदर जाने की कोशिश करें, मैं तो कोशिश ही कर सकता हूँ, तो आप अगर मेरी हेल्प करें इसमें कि ये प्रेसिडेंट किस तरह आज जो ताश फैलाई है उन्होंने लगाई है, जो शतरंज सामने का बोर्ड नज़र आ रहा है, ये ऐसा कैसे हो गया? मैंने आपसे कहा ना, पहले भी ये कहा, दोबारा ही कह रही हूँ कि वो उन्होंने अपने टारगेट सेट किए हुए हैं। एक बात एग्री नहीं करेंगी कि ही इज बीन एडेड एंड अबेटेड एंड हेल्प्ड बाय नवाज शरीफ। हाँ, नवाज वो सिंध अब जाके आए हैं, वो भी जरदारी साहब ने उन्हें बुलाया और कहा कि आप सिंध नहीं, दैट्स नॉट फेयर। वो उन्होंने जरदारी साहब ने एक पॉलिटिकल प्लॉय इस्तेमाल किया था जो कि बैडली डिफीट हो गया। आज नवाज शरीफ साहब नवाब शाह में लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जरदारी साहब इज आउट ऑफ द पिक्चर, दैट्स अ विन। नो, लुक, इट मे बी दैट नवाज शरीफ साहब इज डूइंग वेल इन सिंध राइट नाउ बाय गोइंग देयर, लेकिन इतने अरसे तक जो वो नहीं गए, उन्होंने अपना नेटवर्क, अपना जो है वो नेटवर्क नहीं, अपनी सियासी पार्टी को मजीद पंजाब के आगे नहीं फैलाया। तो ये जरदारी साहब ने तो नहीं रोका हुआ था ना उन्हें। ये आप नवाज शरीफ साहब की भी तो आप सोच देखें ना, क्या जरदारी साहब ने उनके हाथ बांधे हुए थे? नवाज शरीफ साहब बड़े लीडर हैं, मतलब उनको कोई रोक तो नहीं सकता। मुझे याद है ये लॉयर्स मूवमेंट में मैं कहता हूं कि हालांकि वकीलों ने मूवमेंट बनाई और मीडिया ने उसको सुरखरू किया, गोल के सामने जब गेंद थी, अगर नवाज शरीफ उसको किक ना मार के गोल में डालता, फैसिनेटिंग इमेज ना, नहीं बहाल होते। लेकिन आप देखें कि जरदारी साहब की एक डिफीट थी वो क्रिकेट प्लेयर नहीं, लेकिन एक सेकंड, ये क्रिकेट अच्छी नवाज शरीफ खेलते हैं, लेकिन गेम तो चेस की चल रही है। तो जरदारी साहब जो हैं वहाँ पे तो उन्हें चेकमेट देते रहते हैं जी। इस वक्त वैसे मुझे पता, बड़ा अफसोस हुआ, मुझे पता है कुछ कुव्वतों की इस वक्त कोशिश ये है कि इस वक्त जो भी सिस्टम है वो डीरेल हो जाए। कौन है कुव्वत में? अब ये हम कुछ कह नहीं सकते हैं वो कौन सी कुव्वतें हैं, क्या इसमें इसराइल और इंडिया तो मुलविस नहीं है। वो तो हर चीज में होता है। आई डोंट थिंक सो। हमारे अपने लोग शामिल हैं, और हमारे अपने लोग जी बिल्कुल हैं, जो सिस्टम को चलने नहीं देना चाहते हैं। फौज की बात कर रही हैं? नहीं, मैं सच नहीं कह सकती हूँ। मैं आर्मी के खिलाफ कोई बात नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि इस वक्त आर्मी जिस तरीके से खड़ी रही है, जिस तरीके से आर्मी खड़ी रही है जमहूरियत के साथ और जमहूरी इदारों के साथ, ये तो बताया जा रहा है, नज़र आ रहा है कि वहाँ पर भी एक चेंज आया। अभी देख लीजिए आप, ये APC जो है एक ऐसे इशू पे बुलवाई गई है। यूजुअली पिछले 25 सालों में 1987 में मेरे ख्याल में लास्ट APC हुई थी ऑन फॉरेन पॉलिसी इशू। नहीं, फॉरेन पॉलिसी इशू, फॉरेन पॉलिसी इशू में पहली दफ़ा उनकी भी मजबूरी बनी। GHQ में APC होती रही है ना। नहीं, देखिए इस दफा पहली दफा वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को तो एक्नॉलेज किया ना, उन्होंने इस बात का भी एहसास किया है ने अपना कार्ड तो नहीं दिया कियानी साहब को, पार्लियामेंट जब बहुत लोगों ने कार्ड दिए कियानी साहब को। पार्लियामेंट जब तक उनके साथ नहीं होगी उस वक्त तक उनको मालूम है उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी। यहाँ पर आपने देखा है कि चेंज न सिर्फ आपको मेच्योरिटी नजर आ रही है सियासी कुव्वतों में, आपको एक तब्दीली नजर आ रही है हमारी फौजी कुव्वतों में भी, जो इससे पहले कभी भी नहीं वो पार्लियामेंट में है। आपको अंदाजा हो गया कि अगर उनको अवाम की सपोर्ट चाहिए तो अवाम की सपोर्ट वो इदारों के थ्रू हासिल कर सकते हैं। वो जब भी खतरा होता है मिलिट्री टेक ओवर का, तो वो मुल्क के हालात सामने रख देते हैं, कहते हैं that's not fair, that's not fair, that shouldn't be a joke। देखें नहीं, but मुल्क के हालात तो बुरे हैं ना। The point is that the Pakistan army is not in a position. It's not in a position. Look, नहीं, एक मिनट, अगर ऐसी बात है, they can take over, but they can't keep this mess going. That's the problem. They cannot. हैदर वहीद जी 1972 में 71 में जब पाकिस्तान को शिकस्त हुई, उसके बाद तो हम सोचते थे कि आर्मी तो कभी नहीं अब खड़ी हो पाएगी इतनी बुरी शिकस्त के बाद, लेकिन आपने देखा कि वो 5.5 साल के बाद फिर खड़ी हो गई।
تو یہ نہیں ہے اب اور انہوں نے کبھی اس سے پہلے ایکنالج بھی نہیں کیا تھا کہ پارلیمنٹ کی کوئی سپریمیسی ہوتی ہے، لیکن اب 2 مئی کے بعد انہوں نے خود درخواست کی کہ ان کو ان ہاؤس کیمرہ سیشن میں جانا ہے اور لوگوں کو اپرائز کرنا ہے. ان کو اب اندازہ ہو گیا ہے کہ جب تک ان کے پاس انسٹیٹیوشنل سپورٹ نہیں ہوگی عوام کی اس وقت تک ان کی کوئی بھی کوشش جو ہے برابر نہیں ہو سکتی ہے. یہ فوج کی طاقت کی مس ہینڈلنگ کی کچھ درست ہسٹری اور درست تنقید ہے، بجائے اس کے کہ یہ آپ کی اسٹرینتھ کا بڑھنے کی ہے، کیونکہ انہوں نے 4 فرنٹس 5 فرنٹس کھول کے وہ نہیں مینیج کر پائے ایک ملک کو چلاتے چلاتے، لہٰذا وہ کمزور ہو گئے. آپ یہ کہہ رہی ہیں، یہ نہیں کہہ رہی ہیں آپ کی پارلیمنٹ اسٹرانگ ہو گئی، آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ وہیں کھڑے رہے، وہ لوگ نیچے آ گئے، لہٰذا اب آپ لوگ جو ہیں تھوڑے پیرٹی پہ ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے اپنے تجربوں سے یہ بات سیکھ لی ہے کہ اگر ان کو سروائیو کرنا ہے، اگر ان کو کریڈیبلٹی بنانی ہے تو ان کے پاس انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہونی چاہیے، اور انسٹیٹیوشنل سپورٹ پارلیمنٹ کی ہو تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. اس وقت پاکستان میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ایک اکنامک گرو ہیں ہمارے پریزیڈنٹ جو کہ سب کچھ کو فورسی کر لیتے ہیں. ٹو بی آنیسٹ ہمارے پاس معیشت میں کوئی مسائل نہیں ہیں، اسٹیٹ بینک کے گورنر کوئی ٹکتا نہیں ہے. پولیٹیکلی وی ہیو نو پرابلم، وی ہیو نو پرابلم، وی ہیو اے پرابلم as far as economics are and concerned. Governance is also another issue. Economics, governance, foreign policy, national security. ہماری administration, madam, we are infested with Taliban. We are getting more and more infested. جبکہ آپ کی پالیسی اس کے برعکس رہی ہے، تو کیا آپ کی پالیسی فیل ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ کی نیت پہ نہیں شک کر رہا میں. Efficacy of your policy though. نہیں میرے خیال میں how are the Taliban becoming more strong than before? How do you explain that when you have been opposed to them, admittedly? Yes, this is an unfortunate thing that Taliban's support is not going down. This is a problem. اور پریزیڈنٹ صاحب کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ یہ آئیڈیالوجیکل سوچ جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے، اور بلکہ وہ بار بار انکریج کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ سیاست میں لے کر آیا جائے، ان کو پارلیمنٹ میں لایا جائے، سب کو سیاسی کر. ہاں وہ کہتے ہیں جب تک آپ ان اسٹوڈنٹس یونینز کو، لیبر یونین کو آپ مضبوط نہیں کریں گے. آپ نے نہیں کیا لیکن یس دیکھیے ایک بات ہے کہ یہ ہماری حکومت جو ہے مسلسل سٹریس میں رہ رہی ہے. مجھے پتا ہے کس چیز کا سٹریس ہے، مجھے اس چیز کا سٹریس ہے میڈم کہ آپ کو پتا ہے پولیٹیکل لیڈرز ایک وائبرنٹ ڈیموکریسی میں نکلتے کہاں سے ہیں؟ کہاں سے آئیں گے پولیٹیکل لیڈرز؟ جی میں خود اسٹوڈنٹ یونین کی پیداوار ہوں. تو اب آپ دیکھیں نا کتنی اچھی آپ کی کنٹریبیوشن ہے. اب اگر اسٹوڈنٹ یونین سے نہیں آئیں گے تو ایک اور طریقہ ہے آنے کا کہ وہ پولیٹیشینس کے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، وہی طریقہ رہ گیا نا. تو جب آپ اسٹوڈنٹ یونینس کو کلٹیویٹ نہیں کریں گے پراپرلی، یعنی کہ وہ بدماشیوں کی حد تک جو ہم نے دیکھا ہے، اسٹوڈنٹ یونین کا آپ نام لیں، لوگ مجھے گالیاں دیں گے کہ تم ان کے حق میں کیوں یہ بات کر رہے ہو. جی 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 اتنا برا انہوں نے نام کما لیا تھا. بلکہ جب اعلان ہوا تھا کہ اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کرنے جا رہے ہیں، تمام یونیورسٹیز کے وائس چانسلر نے ایک آواز ہو کے مطالبہ کیا تھا اگر آپ ان کو بحال کریں تو ہم پھر نہیں اس کو میڈم یہ جمہوریت کی نرسری، آپ جمہوریت کی اتنی بڑی باتیں کرتی ہیں، جمہوریت کی نرسری کو تو آپ ریسٹور نہیں کر رہی. We know that here we stand not as indicted. Yes I accept it. جمہوریت کی نرسری اسٹوڈنٹ یونین ہے، اور پاکستان کی تاریخ کہتی ہے جمہوریت کی یونیورسٹی پرزن ہے جس کے اندر سب جو ہیں 7 سال 8 سال 10 سال 12 سال. نہیں بیٹے بیٹیاں ہیں. نرسری یہاں پہ تو بیٹے بیٹیاں ہیں، یہاں پہ تو جو ہے وہ لینیت چلتی ہے نا. میں تو کہہ رہا ہوں آئیڈیلی اسٹوڈنٹ یونین. میں آپ کو یہ گزارش کروں گی، یا آپ نے جو بات کہی میں اس سے اختلاف نہیں کروں گی. اگر ہمارا سسٹم چل گیا اور اگر ہم نے 1-2 الیکشنز اپنے ٹائم پہ کروائے اور پارلیمنٹ نے اپنی میعاد مکمل کری، وی مائٹ بی ان دیٹ پوزیشن کہ ہم اسٹوڈنٹس یونین کو پھر سے ایکٹیویٹ کر سکیں. آپ لوگ ایجوکیشن پہ کتنا خرچ کرتے ہیں اس وقت؟ سندھ کے اندر جو 10,000 گو اسکولس تھے ان میں سے جس کے اندر پانی نہیں ہے فی الحال وہاں پہ مال مویشی اور لوگ بیٹھے ہیں کیونکہ ان کی زمینیں جو ہیں ڈوبی ہوئی ہیں. تو اسٹوڈنٹ یونین تو جب ہوگا نا جب کوئی پڑھنے کی جگہ ہوگی. دیکھیے یہاں پر بھی ہمارے، اس میں آپ حکومت کو دوش نہیں دے سکتے، اس میں آپ ہمارے ہاں جو عوام میں کیلسنس ہے اس کو آپ دوش دیں گے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، سیاست کا مطلب دکھ ہوتا ہے جب میں اسکولوں میں جاتی ہوں اور وہاں دیکھتی ہوں. وہ کہنا اسکول ہی نہیں ہے. نہیں اسکول ہر طرف ہیں، ہر طرف اسکول ہیں، 20 بچے ہیں اور 60 ٹیچرز ہیں.
اور تنخواہ سب کے سب لے رہے ہیں. تو یہی تو سیاست کا نام ہے نا فوزی صاحبہ, یہی اسی پہ میں آ رہا تھا. دیکھیں ایک سیاستدان ہے, وہ بڑی جد و جہد کر کے پی ایم ایل کیو سے پی ایم ایل این میں جا کے پھر پی وی پی میں آ کے پھر الیکشن لڑتے ہیں پی وی پی کی طرف سے, تو ان کو عہدہ مل جاتا ہے. وہ اس عہدے کی وجہ سے اپنے ووٹ بینک اور اپنا سیاسی مستقبل اس طرح مضبوط کرتے ہیں کہ وہ 50 نااہل لوگوں کو لے کے اور اہلیت کو کا جنازہ نکال کے وہ پڑھے لکھے لوگوں کو پولیس والا بنا دیتے ہیں اور دودھ والوں کو ٹیچر بنا دیتے ہیں, اور وہ پھر اپنے علاقے میں اپنی کنسٹیچوئنسی میں مضبوط ہو جاتے ہیں. اور یہ پاکستان میں جمہوریت کا نام ہے, جس کی وجہ سے 60 ٹیچر ہوتے ہیں, 20 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. معیز مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کی کوتاہیاں تو نظر آتی ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں اس ملک میں جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے وہ ہماری اس ملک کی اشرافیہ کا خود غرضانہ رویہ. اگر ہمارے ملک کی اشرافیہ جس طریقے سے اس نے ملک کو لوٹا ہے, جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے اور امیر کیا ہے. یہ الزام تو آپ پہ لگتا ہے, آپ کی پارٹی میں, آپ پہ نہیں. میرا تعلق اشرافیہ سے نہیں ہے اور ہماری پارٹی اشرافیہ کی پارٹی نہیں ہے. اگر اشرافیہ کی پارٹی ہوتی تو شاید ہمارے پاس بھی بہت سارے امیر لوگ ہوتے اور ہمارے لیڈر جو ہیں وہ جیل میں نہ جاتے, اور ان کو جس طریقے سے مارجنلائز کیا رکھا تھا وہ مارجنلائز نہ ہوتے. دیکھیں یہی ذوالفقار مرزا, یہی ذوالفقار مرزا جس کے بارے میں آج آپ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ شخص 1996 سے لے کے جب آصف زرداری صاحب کو گرفتار کیا گیا 5 نومبر کی رات کو, اس وقت سے لے کے جب تک وہ رہا نہیں ہوئے, بلکہ اس کے 1 سال کے بعد وہ انڈر گراؤنڈ رہا. ہی فیئرڈ فار ہز لائف. اور آصف علی زرداری کی پولیٹیکل سیکرٹری ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی اتنی تعریفیں کری, کیا ملے ہوئے تو نہیں ہیں دونوں؟ نہیں بالکل نہیں. پریزیڈنٹ صاحب از ویری اپسیٹ ود ہم. صحیح ہے فوزی صاحبہ, دیکھیں آپ کہتی ہیں آپ کے پاس امیر لوگ نہیں ہیں. ذوالفقار مرزا نے ہمیں 1-2 لیوریجز دے دی. ان میں سے ایک یہ تھی کہ جب انہوں نے طیش میں آ کے گنوانا شروع کیا نا کہ میرے ایسٹس کیا ہیں جو میں پیپلز پارٹی کو دے دوں گا, میرے 5 گھر, میرے 2 شوگر مل, میری 3 گاڑیاں, وہ میڈم وہ امیر آدمی کے پاس ہوتی ہیں. اب آپ کا امیر کا لیول کیا ہے مجھے بتا دیجیے. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ذرا آپ ایم کیو ایم کے ایم این ایز کی گاڑیاں دیکھ لیں اور آپ پی ایم ایل این کے لائف حکومت میں آنے کے بعد یا پہلے, آنے کے بعد, آنے کے سے پہلے, سب کا آپ ایم کیو ایم کے بیس, ایم کیو ایم کا ایک ایم این اے آپ کو نارمل گاڑی میں چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا. نارمل گاڑی؟ نو, سب کے پاس لینڈ کروزر ہیں اور بظاہر وہ کہتے ہیں کہ ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں. چاہے وہ وسیم اختر ہو, چاہے وہ حیدر عباس رضوی ہو, سب کو میں نے دیکھا ہے. حیدر عباس رضوی کے پاس اسلام آباد میں گاڑی نہیں ہے ویسے, پتہ نہیں آپ بورڈ ہو. وسیم اختر is rich, بابر غوری is rich and Senator احمد علی وہ he's rich and they say that they're rich. لیکن اس پہ ہم نے بہت شوز کیے ہیں, لیکن آپ ذوالفقار مرزا صاحب کا عہدے سے ہٹنے کے بعد اگر آپ کا گھر دیکھ لیں تو آپ نہ بھولیں کہ وہ ہمارے شو پہ تو ایک پرانی ٹویوٹا سرف میں آئے تھے, کافی پرانی. نہیں دیکھیں, نہیں that's not fair. دیکھیں آپ کمپیئر کر پی ایم ایل این, ہاں وہ ایک محل ہے 1900 ایکڑ پہ جس میں ایک خاندان رہتا ہے کراچی میں. ان کے تمام کو آپ ذرا جا کے دیکھ لیں, ان کا لائف سٹائل آپ دیکھ لیں. ابھی جب یہ حکومت میں جب الیکشن ہو گئے, پارلیمنٹ ہو گیا ہے, تو تب انہوں نے مجبوریوں میں 2-4 عوامی قسم کے لوگوں کو ٹکٹ دے دیا, جیسے ایک سرگودا سے ایک ایم این اے آیا ہے اور ایک شکیل اوان کو راول پنڈی سے دیا. باقی ان کے سارے ویری ویری رچ پیپل. پچھلے سال جب سیلاب آیا تھا زرداری صاحب کیا کر رہے تھے؟ زرداری صاحب کیا کر رہے تھے؟ ہی واز ہیئر لاک سٹاک اینڈ بیرل. ہی واز نہیں, وہ فرانس گئے تھے نا, وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا نہیں, وہ کیا کر رہے تھے. نہیں ایک منٹ, اس طرح محلات پلیز, وہ کیا کر رہے تھے فرانس میں؟ ایک منٹ, بھائی چیف ایگزیکٹو تو وہ نہیں ہے نا, انہیں اپنے اسٹیٹ نہیں, میری بات سن لیجیے. ارے بھیا میری بات سن لو. دیکھیے انہوں نے فرانس کے جو نیکولاس سرکوزی صاحب ہیں ان سے کافی دنوں سے درخواست کی تھی فار اے میٹنگ, بیکاز وہ نیوکلیئر ری پروسیسنگ پلانٹ اور نیوکلیئر پلانٹ کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ وہ ہمیں مل جائے. وہ اپنے محل کا ہیلی کاپٹر سے جائزہ نہیں کر رہے تھے. نہیں پلیز آپ چھوڑ دیجئے ان باتوں کو, میں ابھی آپ کے سامنے ابھی ساری چیزیں بتاتی ہوں, صرف کمپلیٹ کرنے دیں. ان کو جب ان کے پاس ٹائم ہو تو زرداری صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا, جب ان کے پاس ٹائم ہو تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا. فائنلی لاسٹ ویک آف جولائی میں 2010 میں وہ ٹائم آ گیا جس میں دونوں کی ڈیٹس مل رہی تھیں, تو لہٰذا ہی ڈیش ٹو
فرانس کہ وہاں سے اگر ہمیں نیوکلیئر ٹیکنالوجی مل جائے تو ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، وہاں گئے. اچھا اب آپ مجھے بتائیے، آپ یورپ گئے ہیں، آپ وہاں ماشاءاللہ وہیں پڑھا لکھا ہے، آپ بھی گئے ہیں. میرے پاس اپنا ہیلی کاپٹر نہیں تھا وہاں پہ. ایک منٹ، ہیلی کاپٹر میں وہ اسٹیٹ کی ہیلی کاپٹر میں گئے، اپنے ہیلی کاپٹر سے نہیں وہ جا سکتے ہیں. ہیلی کاپٹر تو وہ ملک میں نہیں استعمال کرتے ہیں، تو وہاں کے ملک میں کہاں سے لے کر آئیں گے؟ کیسی بات کر رہے ہیں. وہ جو آپ کو ایک تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں اس پر، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو سببز میں، چھوٹے شہروں میں اس طرح کے محلات خالی پڑے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ آپ کو 20% پیمنٹ پہ مارٹگیج کرا کے مل جاتے ہیں. تو یہ ان کا تھا محل نا؟ نہیں، ان کا نہیں، ان کے والد کا ہے. ان کے والد کا ہے. بٹ بیسکلی یہ ساری بات یہ نہیں کہ وہ امیر ہے یا نہیں ہے. انہوں نے اپنا پہلا انٹرویو دیا تھا تو ہالینڈ کی کارٹریجز پیچھے رکھی ہوئی تھیں، بندوق 20 لاکھ روپے کی شروع ہوتی ہے. زرداری صاحب نے. جب دیکھیں مقصد میرا کہنے کا یہ تھا کہ وہ بھی تو ان کا بندوق سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو شکار کرنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں، بلکہ ان کے پاس دیکھیں میں صرف کتنی دفعہ تو یہ لوگ آئے ہیں اور کہا کہ جی شکارگاہ بننے کی آپ ہے نا لائسنس دے دو. انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سوچ پہ آ سکیں آپ اس وقت ویلتھ کی بات کر رہے ہیں نا. تو اگر پی ایم ایل این میں امیر ہے، آپ کی پارٹی میں بھی امیر ہی امیر ہے نا. بس بہت کم ہے، آٹے میں نمک کے برابر. میں نے آپ سے کہا نا، میرا کنٹینشن یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے وہ ہمارے ہاں اشرافیہ کی خود غرضانہ رویہ نے کیا ہے، جنہوں نے not the bad deeds of the bad people but the appalling silence of the good people. آپ مجھے یہ بتائیے ان کے بچوں میں سے کتنے اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں؟ نہیں تو آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ کے بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ سکولز میں پڑھتے ہیں؟ نہیں، اسٹیٹ یونیورسٹیز میں تو پڑھ سکتے ہیں نا. پڑھتے ہیں. گرامر سکول کا جو لڑکا ہے وہ کیوں نہیں الیکشن لڑتا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن بی بی شہید آئی تھنک گرامر سکول ہی گئی تھی. وہ بی بی شہید کی آپ مثال نہ دیں، وہ تو اس ملک کی ایک اہم ترین رہنما ہے. اچھا ان کے لیے حق نہیں کر سکتے اور اشرافیہ کو حق نہیں ہے. اچھا یہ سینٹ الیکشن سے 2 منٹ رہ گئے ہمارے پاس. میڈم ذرا ایک اچھا ایک اس پہ آ سکیں آپ. سینٹ کے الیکشن سے پہلے کہا یہ جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب اب پش کریں گے، فردر پش کریں گے، ایون دو آپ نے پی ایم ایل کیو اور ایم کیو ایم کو جوڑ لیا. اب آگے آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ نواز شریف صاحب ٹرائز ٹو گیٹ آن دا اسٹریٹس، ٹرائز ٹو گیٹ موبلائز پیپل. سپریم کورٹ کا یہ ایک ججمنٹ آ چکی ہے جس میں آپ کی حکومت کو نااہل کہہ دیا گیا ہے. تو اب اس پس منظر میں کیا مومنٹم بنا سکیں گے وہ، اور آپ کاؤنٹر کس طرح کریں؟ وہ جتنے بھی مومنٹم بنا دیں وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. کیوں؟ وہ اس لیے نہیں کامیاب ہوں گے کہ ان کے پاس کوئی نئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس نئی سوچ نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی نیا ایجنڈا ہے. وہ پرانی چیزوں کو ابھی بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اس حکومت پر اٹیک کرتے ہیں کس بنیاد پر؟ کہ ہم کرپٹ لوگ ہیں. میں یہ کہتی ہوں اگر آپ کو ایکسیپٹیبل ہونا ہے تو آپ کو کوئی نیا آئیڈیا دینا پڑے گا، آپ کو کوئی اور بلو پرنٹ دینا پڑے گا، آپ کو کوئی نیا ایجنڈا دینا پڑے گا. عمران خان بھی تو نئے ہیں، ان کو پھر ووٹ مل سکتے ہیں. عمران خان صاحب وہ بھی تو کہہ رہے ہیں روڈوں پہ نکلیں گے. روڈوں پہ وہ نکل آئیں، بالکل نکل آئیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں. ظاہر ہے کیونکہ ان کو ووٹ پڑے گا تو نواز شریف ہارے گا، اس لیے آپ کو کوئی پرابلم نہیں. دیکھیے عمران خان صاحب کے پاس بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی ہیز سروائیوڈ بیکاز اٹ از ٹاکنگ اباؤٹ اے فلسفی دیٹ از ایگالیٹیرینزم. انہوں نے تو کوئی نئی فلسفہ دیا نہیں، انہوں نے تو کوئی نیا فلسفہ دیا ہی نہیں، انہوں نے کوئی نئی سوچ نہیں دی ہے. اچھا ایک آخری سوال میرے خیال سے رہ گیا پوچھوں کہ انہوں نے ان امپلائمنٹ کرائسس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایجنڈا دیا ہے؟ کوئی لائحہ عمل آپ کے سامنے رکھا ہے؟ کیا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم جی ڈی پی گروتھ کو کس طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں؟ 100 year plan. کسی نے یہ کہا ہے کہ ہم پر کیپٹا انکم جو ہے کہ اس لیول پہ لے کے چلے جائیں گے، ٹیکس ہی ریونیو بڑھا دیں تو دنیا بدل جائے گی. دیکھیں نا ان کا تو ٹیکسیشن کا بھی نہیں کنسپٹ ہے. لیکن میڈم اب یہ مجھے بتائیں کہ زرداری صاحب کی آگے کی کہا یہ جاتا ہے کہ زرداری صاحب کی سوچ جو کہ بہت معیار کی سیاسی سوچ ہے، اس سے آپ کو کچھ سال تو بینیفٹ ہوتا ہے بٹ اس کی ایک لائف سائیکل ہوتی ہے. تو آپ کے خیال سے کیا صدر صاحب کی سوچ کی کوئی ہے لائف سائیکل جہاں ڈیویڈنڈز کی جگہ لاسز کی طرف بات جائے گی؟ کیونکہ ایوری تھنگ دیٹ گوز اپ مسٹ کم ڈاؤن. ان کی سوچ فلسفے کی بنیاد پر چلے گی، جب تک ان کی سوچ تاریخ کے ریفلیکشنز میں چلے گی اور وہ تمام جو تاریخی حقائق ہیں اس کو سمجھ کر چلیں گے، اس وقت تک ان کی سوچ کامیاب رہے گی. جس دن انہوں نے خود غرضانہ سوچ رکھی کہ میں ہوں، میں ہی رہوں،
تو اس دن وہ سوچ نہیں چل سکتی. بہت بہت شکریہ فوزیہ وہاب صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا اور ایک بہت انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ موضوع پہ ایڈریس کیا کہ صدر زرداری صاحب کی آخر سیاسی سوچ ہے کیا اور آگے سینٹ کے الیکشنز کی طرف جاتے ہوئے یہ کتنی ریلیونٹ ہوگی. نواز شریف صاحب کی واقعی جو موومنٹ وہ چلانے کی باتیں کرتے ہیں وہ کامیاب ہو سکتی ہے when it is encountered with the political sagacity of President آصف علی زرداری. تھینک یو فار واچنگ. انشاءاللہ اگلے ہفتے کے روز 10:02 پہ ایک دفعہ پھر ملاقات ہوگی.